अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरत अन्निसा का ख़ुलासा बयान करूँगी। आज का मेरा दर्स सूरत निसा के बारे में है। यानी इसमें मैं तमाम दीन के बारे में आपको यानी इस्लाम के तमाम अकायद जिनका समझना ज़रूरी है अल्लाह ताला का नाम लेकर शुरू करूँगी। तवज्जो फरमाएं ताकि अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ हो जाए और ज़िंदगी के हर मैदान में हम कामयाब हो जाएं। इस सूरत में ख़ास तौर पर यानी ये कुरान पाक की सूरत निसा है जिसका मैं ख़ुलासा आपके सामने पेश कर रही हूँ। इस सूरत में ख़ास तौर पर मर्द और औरत के बाहमी ताल्लुकात का बयान है। इनका एक दूसरे पर क्या हक़ है, रिश्तेदारों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, समाजी खराबियों को कैसे दूर किया जा सकता है, मिलजुल कर रहने का अच्छा तरीका कौन सा है, एक दूसरे से मिलजुल कर रहने में क्या क्या फ़ायदे हैं। तो नाज़रीन, मर्द और औरत दोनों इंसान होने में यकसा है क्योंकि दोनों की असल एक है। यतीमों का ख़ास तौर पर ख्याल रखो और यतीम लड़कियों को नुकसान पहुंचाकर अपने फ़ायदे के लिए शादी ना करो। आम तौर पर औरतों के साथ 2-2, 3-3, 4-4 से एक बेक वक्त शादी कर सकते हो, बशर्ते के अदल करो और किसी का हक ना दबाओ। और जब तुम ठीक ठीक औरतों के हकूक़ समझ जाओगे तो यतीमों के रिश्ता करने में खुद अकल और इंसाफ करने लगोगे। इसके बाद मिरास की तकसीम का मुफस्सल कानून बयान किया गया है। फिर मर्दों और औरतों के नामुनासिब हरकतों की सज़ा मुकर्रर की है। तौबा का वक्त और तरीका खोल कर बयान किया गया है। फिर इन औरतों का जिक्र है जिनसे निकाह हराम है। इस वक्त एक तबका लौंडी और ग़ुलाम का भी था। इनके साथ बर्ताव का तरीका भी इसी सूरत में बताया गया है। तो नाज़रीन, मैं आपके सामने कुरान पाक की आयत यानी कुरान पाक की सूरत निसा और उसकी आयत नंबर 1 से 1 का तर्जुमा और तफसीर बयान करूँगी। गौर कीजिए और तवज्जो फरमाइए और समझिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीह बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हय्या हत्ता मतलाइल फ़ज्र। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कुरान पाक की सूरत निसा और उसकी आयत नंबर 1 है जिसका अनवान है कि इंसान की पैदाइश। तो इसका मैं तर्जुमा और तफसीर आपके सामने पेश कर रही हूँ। गौर कीजिए, तवज्जो फरमाएं। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ए लोगों अपने रब से डरते रहो जिसने खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ा मिनहा ज़ौजाहा, जिसने तुम्हें पैदा किया एक जान से और इसी से नफ्सिन वाहिदातन, इसी से इसका जोड़ा पैदा किया। खलक़ा मिनहा ज़ौजाहा व बस्सा, और इसी से इसका जोड़ा पैदा किया और इन दोनों से ज़ौजाहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरा, और इन दोनों से फैलाए बहुत मर्द और औरतें। व निसाउन, और औरतें। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। अल्लज़ी तसालूना बिही, जिसके वास्ता से आपस में सवाल करते हो। तसालूना बिही वल अरहामी, आपस में सवाल करते हो और क़राबत वालों का ख्याल रखो। वल अरहामी इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, और क़राबत वालों का ख्याल रखो, बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। तो नाज़रीन, इस आयत की तफसीर इस तरह है जो मैं आपके सामने बयान कर रही हूँ। गौर से सुनिए और तवज्जो फरमाइए। इस आयत में इंसान की पैदाइश का जिक्र है कि तमाम इंसान एक ही नफ्स से बनाए गए हैं
اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر حضرت ہوا کو ان کے بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت مرد سے کسی قدر کمزور ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں 2 مرد اور عورت سے بے شمار جوڑے دنیا میں پیدا کیے، دنیا میں پھیلائے، کہ پیدا کیے، اور وہی ان کا پالنے والا اور ضرورت کی چیزیں دینے والا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر بات میں ہر وقت اس کی مرضی اور اس کے حکموں کا خیال رکھیں اور اس کی ناراضگی سے بچیں۔ یوں تو ہر ایک آپس میں معاملہ کرتے وقت اللہ ہی کا واسطہ دیتے ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ دل میں اس کی ناراضگی کا ڈر بیٹھ جائے اور نافرمانی نہ ہونے پائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سب انسان ایک ہی مرد اور عورت کی اولاد ہے تو ان کا آپس میں رشتہ بہت گہرا ہے۔ اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ایک سے دوسرے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، بلکہ آپس میں ہمدردی اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ برے کاموں سے بچنے کی ہدایت، آڑے وقت پر کام آنا، جان و مال سے بوقت ضرورت خبرگیری کرنا، آپس میں تسلی اور دلاسا دیتے رہنا، یہ سب کام کرنے لازم ہے۔ قریب کے رشتہ داروں کا اور بھی زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اس کو بھی نہ بھولنا چاہیے کہ رشتہ داروں کے علاوہ ہمارا انسانی رشتہ روئے زمین کے تمام انسانوں سے بھی ہے۔ جب بھی موقع آئے ہر وقت ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک لازم ہے۔ ناظرین، اب میں قرآن پاک کی سورۃ نساء اور اس کی آیت نمبر 2 جس کا ترجمہ و تفسیر بیان کروں گی، جس کا عنوان کچھ ایسا ہے کہ یتیموں کا مال، یعنی انسان کو یتیموں کا مال کس طرح استعمال کرنا چاہیے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا، یتیموں کو ان کا مال دے دو اور مت بدلو برے مال کو اچھے مال سے۔ الخبیث بالطیب ولا تاکلوا اموالہم، اور نہ کھاؤ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ۔ الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا، اور نہ کھاؤ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ، بے شک یہ بڑا وبال ہے۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لینا کہ یتیموں کے سوا دوسروں کا مال تم پر حلال ہے اور اس کی سزا کچھ نہ ہوگی۔ نہیں، دوسروں کا مال بھی تم پر جائز نہیں، خواہ وہ غیر کوئی ہو۔ اسے جرم کو حوبن کبیرہ، بڑا وبال کہہ کر گناہ اور جرم کی حقیقت بالکل واضح فرما دی ہے تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ رہے۔ تو ناظرین، پہلے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی تاکید تھی، پھر یتامہ کی یعنی یتیموں کے حسن معاملہ کا حکم ہوا، اور آخر میں تمام نوع انسان کے ساتھ بھی درستی کے ساتھ موجود ہے، یعنی معاملات دوسروں کے ساتھ، ہر بنی نوع انسان کے ساتھ یہی معاملات کی درستگی کی تاکید موجود ہے۔ یہ ہے اسلام کی روح۔ تو یعنی سورۃ نساء میں انسانی معاملات کی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اور اس کی آیت نمبر 3 جس کا ترجمہ بھی تفسیر پیش کروں گی۔ اس کا عنوان کچھ ایسے ہے کہ تعداد ازدواج، یعنی ایک شخص ایٹ اے ٹائم کتنے بیویوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، کتنے عورتوں کے ساتھ۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِمُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم ڈرو کہ انصاف نہ کر سکو گے یتیموں کے حق میں تو نکاح کر لو۔ فَأَنْكِحُوا، تو نکاح کر لو، مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ، ان سے جو عورتیں تمہیں پسند آئے۔ مثنیٰ و ثلاثہ، اور دو
اور وربا 3 وثلاثہ 3 وربا اور 4 بس فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا بس اگر ڈرو کہ نا انصاف کر سکو گے فواحدہ تو ایک او ما ملکت ایمانکم یا جن پر قبضہ ہو تمہارے دائیں ہاتھ کا ایمانکم ذالکم ادنا اس میں امید ہے کہ تم ایک طرف نہ جھک پڑو گے ادنا اللہ تعولو یعنی امید ہے کہ تم اس میں تم ایک طرف نہ جھکو گے یا جھک پڑو گے. اس آیت کے اس حصہ میں یعنی فرمایا گیا ہے کہ آیت کے اس حصہ میں یتیموں کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی ہے کیونکہ ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. وہ بآسانی ہر ایک کے ظلم کا شکار ہو سکتے ہیں. یتیم لڑکیوں سے اگر نکاح کرو تو یہ شادی خواہش لالچ اور مال پر قبضہ کرنے کی نیت سے نہ ہونی چاہیے بلکہ فقط ان کے نفع اور فائدے کے خیال سے ہونی چاہیے. اور اگر ان اخلاق سے گری ہوئی باتوں سے بچنا دشوار ہو تو یتیم لڑکیوں کو ان کے حال پر رہنے دو اور کسی اور عورت سے شادی کر لو اور جی چاہے تو 2 3 4 تک کر لو یعنی 2 3 4 تک سے کر لو. یعنی اسلام میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے لیکن اس صورت میں عدل کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے. اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی پر بس کرو یا تمہارے ہاں کوئی کنیز ہو تو اس پر بھی صبر کرو. یہ انصاف کی زیادہ قریب ہے. اس آیت کے سلسلہ میں 2 3 باتوں کا خاص طور پر سمجھ لینا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ یتیم بچیوں سے اگر عدم انصاف کا خطرہ ہو تو ان سے نکاح نہ کرو بلکہ دوسری عورتوں سے ایک کے بجائے 4 تک سے نکاح کر سکتے ہیں. دوسرے یہ کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ بیویوں کے درمیان انصاف قائم رکھو جو انتہائی دشوار اور محال امر ہے جیسا کہ خود اسی صورت میں دوسری جگہ مذکور ہے کہ تیسرے یہ کہ اگر بیوی کے درمیان انصاف اور برابری قائم نہ رکھ سکتے تو ڈرو تو پھر کنیز پر ہی اکتفا کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سے زیادہ نکاح کھلا اور عام نہیں بلکہ انصاف کو شرط سے وابستہ ہے. یعنی شرط جو عورتوں کے ساتھ ان کے حقوق ہیں ان میں انصاف کرو. ناظرین اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اس کی آیت نمبر 4 جس کا ترجمہ و تفسیر بیان کرتی ہوں. یعنی اس کو عنوان ہے کہ حق مہر وآتوا النساء صدقاتہن نہلاتا فإن تینا یعنی اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو پھر اگر وہ تبنا لکم عن شیء منہ نفسا پھر اگر وہ اس میں سے تمہیں اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دے یعنی تبنا لکم عن شیء منہ نفسا اپنی خوشی سے چھوڑ دے تو اسے ذوق شوق سے کھاؤ. فَكُلُوهُ ہنیئا مریا یعنی اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہو. وَلَا تُولُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ اور بے وقوفوں کو مت پکڑا دو اپنے وہ مال الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے گزران کا سبب بنایا ہے اور انہیں اس میں سے فیہا اور انہیں اس میں سے وَقْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اس میں سے
اور انہیں اس میں سے کھلاتے اور پلاتے رہو اور ان سے معقول بات کہو۔ تو ناظرین، اس آیت کی تشریح ایسے ہے کہ اگر عورت نکاح اور بیویوں کے بارے میں مزید احکامات اس آیت میں بیان فرمائے گئے ہیں، ارشاد خداوندی ہے کہ جن عورتوں سے نکاح کرو ان کے مہر خوشی سے خود ہی دے دو، خواہ کوئی نقصان تقاضا کر کے وصول کرنے والا ہو یا نہ ہو۔ گویا اگر تم ایسا کرو گے تو پھر یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حرج تو اس صورت میں ہے جب ان کے مہر دینے یا ان کے کسی حق کے ادا کرنے میں کوتاہی کا اندیشہ ہو۔ اگر عورت اپنی خوشی سے مہر میں سے کچھ مقدار خاوند کو معاف کر دے یا وصول کر کے پھر خاوند کو ہی واپس کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، خاوند اسے خوشی سے لے سکتا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کو پورا مہر بھی معاف کر سکتی ہے۔ ہنیا مرینا یعنی رجتا بجتا، جو کھانا لذیذ ہو اور طبیعت خوشی کے ساتھ اسے قبول کر لے اسے ہنیا کہتے ہیں، اور مرینا اس کھانے کو کہتے ہیں جو ہضم ہو کر بدن کا جز اور صحت و قوت کا سبب بن جائے۔ چھوٹے بچوں کے بارے میں بھی، جس میں یتیم سب سے پہلے آتے ہیں، یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تک وہ بے سمجھ ہے ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سامان معیشت بنا دیا ہے، بلکہ ان کے مال کی بھی پوری طرح حفاظت کرو اور خرد برد ہونے سے بچاؤ۔ بے شک جب تک ان بچوں کو نفع نقصان کی تمیز نہ آ جائے اور وہ اپنا برا بھلا نہ سمجھ سکے، اس وقت تک انہیں اس مال میں سے کھلاؤ پلاؤ اور انہیں تسلی دیتے رہو۔ یہ سب مال تمہارا ہی ہے اور ہم صرف تمہارے خیر خواہی کے لیے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب سمجھدار ہو جاؤ گے تو یہ مال تمہارے حوالے کر دیں گے۔ یتیموں عورتوں کے بارے میں ان کا احکام پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ کھلانا پلانا ہی نہیں بلکہ معقول بات میں بھی نیکی میں داخل ہے۔ تو ناظرین، یعنی ان کو سمجھانا، ان کی تربیت کرنا بھی اس زمرے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اور اس کی آیت نمبر 6 جس کا ترجمہ بھی تفسیر پیش کر رہی ہوں، غور سے سنیے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کی نگرانی کرتے رہو جب تک کہ نکاح کی عمر کو نہ پہنچے۔ وَإِنْ أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، پھر اگر ان میں ہوشیاری دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ رُشْدٌ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ أَمْوَالَهُمْ، اور وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور یتیموں کا مال ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ اور نہ حاجت سے۔ أَن يَكْبَرُوا، پہلے کہ یہ بڑے نہ ہو جائیں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جب تک یہ بڑے نہ ہو جائیں اور جسے حاجت نہ ہو تو یتیم کے مال سے بچتا رہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرٌ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو کوئی محتاج ہو تو دستور کے موافق کھائے۔ پھر جب فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا،
پھر جب ان کو ان کے مال حوالے کرو تو اس پر گواہ کر لو۔ وَعَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے کو کافی ہے۔ تو ناظرین، اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ یتیموں کی پرورش اور تربیت کرتے ہوئے اور سن بلوغ تک پہنچنے سے پہلے وقتاً فوقتاً ان کی عقل اور سمجھ آزماتے رہو۔ پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اپنے نفع نقصان کو سمجھ سکے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اگر بالغ ہو کر بھی ان میں اتنی سمجھ پیدا نہ ہو تو امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ 25 برس کی عمر تک انتظار کرو۔ اس درمیان میں جب اسے عقل اور سمجھ آ جائے تو مال اس کے حوالے کر دو، ورنہ 25 سال کی عمر کے بعد ہر حال میں اس کا مال اسے دے دو۔ یتیم کا مال ضرورت سے زیادہ صرف کرنا منع ہے، اور اس بات سے ڈر کر یتیم بالغ ہو کر اپنا مال ہم سے لے لے گا، جلد از جلد خرچ کر کے ختم نہ کر ڈالو۔ دل کو چاہیے کہ یتیم کا مال اپنے خرچ میں نہ لائے، اور اگر یتیم کی پرورش کرنے والا خود محتاج ہو تو اپنی خدمات کے موافق یتیم کے مال سے کچھ لے سکتا ہے۔ جب کسی بچہ کا باپ مر جائے تو ضروری ہے کہ چند مسلمانوں کے روبرو یتیم کے مال کی تفصیل لکھ کر ایماندار کے حوالے کر دی جائے، اور جب یتیم بالغ ہو جائے تو اسے تحریر کے مطابق اس کا مال اسے واپس دے دیا جائے، اور جو کچھ خرچ ہوا ہو اس کی تفصیل یتیم کو سمجھا دی جائے۔ نیز مال کی واپسی بھی گواہوں کے سامنے ہی ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ اگر اختلاف اٹھ کھڑا ہو تو گواہ اس کی تصفیہ میں مدد دے سکے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے اور حساب خوب سمجھتا ہے۔ خود اسے حساب یا گواہی کی ضرورت نہیں، یہ صرف لوگوں کی سہولت کے لیے مقرر فرمائی گئی ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت نساء اور اس کی آیت نمبر 7، اور اس کا عنوان ہے کہ میراث اور ترکہ کے حصے دار۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو ماں باپ چھوڑ دے اور قرابت والے۔ وللنساء نصیب مما ترک، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو ماں باپ اور قرابت والے چھوڑ دیں۔ والدین والاقربون مما قل منہ، اور قرابت دار چھوڑ دیں، تھوڑا ہو یا بہت ہو، کثر ہو یا بہت ہو۔ نصیب مفروضاً، حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ تو ناظرین، اس پہلی ایک آیت میں یتیم بچوں کے حقوق اور مراعات کا بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کی انتہائی جزوی باتوں کو بھی واضح کر دیا ہے، جزوی باتوں کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ مثلا یتیم بچوں کا مہر باقاعدہ ادا کیا جائے، ان کی تربیت اور پرورش کا خاص اہتمام کیا جائے، نکاح کی عمر پہنچنے تک یتیم بچوں کی پوری نگرانی کی جائے، ان کا روپیہ خرد برد نہ کیا جائے، ان کی بلوغت کے ڈر سے جلد ڈر سے ختم نہ کیا جائے، اور جب ان کے عاقل بالغ ہونے پر روپیہ واپس کرنا ہو تو باقاعدہ گواہوں کے روبرو کیا جائے۔ تو ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ رواج تھا کہ بیٹیاں خواہ چھوٹی ہوں یا بڑی میراث میں سے حصہ نہیں پا سکتی تھی، اور نابالغ بیٹوں کو بھی میراث نہیں ملتی تھی۔ صرف وہی بیٹے جو بڑے ہوتے تھے اور دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے کام آتے تھے وارث سمجھے جاتے تھے۔ اس وجہ سے یتیم بچیوں کو میراث سے کچھ حصہ نہ ملتا تھا۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے یا ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ارشاد ہوا ہے کہ والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے ترکہ میں سے بیٹوں کو خواہ وہ بچے ہوں یا جوان حصہ ملے گا، اور بیٹیوں کو بھی خواہ بالغ ہو
یا نابالغ حصہ دیا جائے گا۔ اس آیت سے جاہلیت کی رسموں کا خاتمہ ہو گیا ہے اور یتیموں کے حقوق کی حفاظت کر کے ان کے حق تلفی کو روک دیا گیا۔ ترکہ میں مختلف حصہ داروں کے حقوق کی تعین کی تفصیل اگلے رقوع میں آئے گی۔ اسلام کا قانونی وارث دنیا کے اندر ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا کے اکثر ممالک میں ورثے اور ترکے کے حقدار لڑکے سمجھے جاتے ہیں، لڑکیوں کا کوئی حصہ نہیں دیا جاتا۔ بعض جگہ لڑکوں میں بھی صرف بڑے اور بالغ کو وارث سمجھا جاتا ہے، جانشین اور حقدار تصور کیا جاتا ہے۔ اسلام نے عدل و انصاف کا کامل نمونہ پیش کرتے ہوئے لڑکوں کی طرح لڑکیوں کو بھی اور دوسرے وارث مردوں کی طرح عورتوں کو بھی جائز حصہ دار قرار دیا ہے۔ عدل و مساوات کے لیے اس دور میں غیر مسلم بھی اسلام کے اس قانون کو ماننے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت نساء اور اس کی آیت نمبر 8 جس کا ترجمہ تفسیر بیان کرتی ہوں۔ غور سے سنیں اور عمل کریں اس قرآنی سورت کی ہدایت کے مطابق۔ اس معقول بات کو معروف کہا جاتا ہے، یعنی ایسے درست بات ہو جو قبول عام کی سند حاصل کر چکی ہو۔ یعنی ترکہ تقسیم کرتے وقت اگر برادری اور کنبہ کے دیگر لوگ بھی جمع ہوں تو ان میں سے ان رشتہ داروں کو جنہیں میراث میں سے کوئی حصہ نہیں پہنچتا یا جو یتیم اور حاجت مند ہو وہاں حاضر ہوں، انہیں کچھ کھلا پلا کر رخصت کرنا چاہیے۔ اگر ترکہ میں سے کوئی چیز انہیں دے بھی دی جائے تو یہ عین حسن سلوک ہوگا، البتہ اگر میراث کے مال میں سے ایسے لوگوں کو کچھ کھلانے یا دینے کا موقع نہ ہو، مثال کے طور پر اگر وہ یتیموں کا مال ہو اور میت نے ان لوگوں کو کچھ دینے کی وصیت نہ کی ہو تو انہیں اچھی بات کہہ کر رخصت کر دینا چاہیے، یعنی بڑی نرمی سے یہ کہہ دینا چاہیے کہ یہ مال یتیموں کا ہے اور میت نے بھی کوئی وصیت نہیں کی، اس لیے ہم مجبور ہیں۔ سورت کے شروع میں فرمایا کہ تمام رشتہ داروں اور عزیز و قربا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، نیز یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی رعایت کرو، اور اس لیے ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے ان کا کوئی حصہ نہ ہو تو کم از کم حسن سلوک سے ضرور پیش آنا چاہیے۔ اسلام نے تالیف قلوب کی طرف بار بار توجہ دلائی ہے۔ یہاں تو عزادار قربا کے ساتھ یتیماں اور مساکین کا ذکر ہے، دوسرے موقع پر مہمان، مسافر اور مہمانوں کے حقوق کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ جب انسان کچھ دینے کے قابل نہ ہو یا حالات نے اسے ہاتھ روکنے پر مجبور کر دیا ہو تو اس صورت میں بات میں نرمی اور گفتگو میں مقبولیت اختیار کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت نساء اور اس کی آیت نمبر 9 اور 10 کا ترجمہ و تفسیر پیش کروں گی۔ اسلامی تقاضوں کے مطابق توجہ سے سنیے اور غور کیجیے اور ہدایت حاصل کیجیے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں کہ اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑی ہے، ذُرِّيَّةٌ ضعافاً، یعنی پیچھے کمزور اولاد چھوڑی ہے، خافوا علیہم، تو ان پر اندیشہ کریں، چاہے کہ اللہ سے ڈریں، علیہم فلیتقوا اللہ، اور انہیں چاہیے کہ وہ خوف کھائیں اور اللہ سے ڈریں، ولیقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہیں، ان الذین، جو لوگ یتیموں کا، یاکلون اموال الیتامی، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، وہ لوگ ظلماً انما یاکلون فی بطونہم، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں، یعنی فی بطونہم نارا، یعنی وہ
आग भर रहे हैं, वसा यसलौना सईरा, और अनकरीब आग में दाखिल होंगे। तो नाज़रीन, अब मैं आपके सामने इन दो आयत की तफसीर बयान करती हूँ। इस आयत को उन्वान दिया है यतीम को अपनी औलाद पर क्यास करो। तो इस तरह बज़ाहिर ये हुक्म यतीमों की दिली और सरपरस्तों के लिए मालूम होता है, लेकिन गौर से देखा जाए तो इनके अलावा दूसरों पर भी इस हुक्म का इतलाक होता है। जिस तरह तुम में से हर शख्स इस बात से डरता है कि मरने के बाद कहीं उसकी औलाद के साथ सख्ती और बुराई से मामला ना किया जाए, ऐसे में तुम्हें दूसरों की यतीम औलाद के साथ सख्ती बरतने से भी परहेज करना चाहिए। जिस तरह तुम चाहते हो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद के साथ लोग शफकत और मेहरबानी से पेश आए, इसी तरह तुम यतीमों के साथ हुस्न सलूक, मेहरबानी और शफकत से पेश आओ। ऐसा करोगे तो तुम्हें अपनी औलाद के बारे में इत्मीनान और तसल्ली हो जाएगी, और वाकई दूसरे लोग तुम्हारे बच्चों के साथ इसी तरह नरमी और खुश अखलाकी से पेश आएंगे। तुम्हें चाहिए कि अल्लाह से डरो, यतीमों से सीधी और अच्छी बात कहो, जिससे उनका दिल ना टूटे और उनका नुकसान ना हो, बल्कि उनकी इस्लाह हो। गुज़श्ता आयत में भी कई बार बताया गया है कि यतीमों के माल को खर्च करने के सिलसिला में एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि इनके माल में खयानत करना बहुत बुरा गुनाह है, या बड़ा गुनाह है। अब यहाँ यतीम के माल में खयानत करने पर भी बड़ी सख्त सज़ा सुनाई गई है कि जो शख्स यतीम का माल नाहक खाता है वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरता है। यानी यतीम का माल खाने का अंजाम ये होगा कि उसे दोज़ख में झोंका जाएगा। यतीम के बेकसी और मजबूरी की कोई इंतहा नहीं होती, वो दूसरों का मोहताज होता है, दूसरों का सहारा ढूंढता है। अगर उसे इस नाजुक हालत में कोई ईमानदार और मेहरबान सरपरस्त ना मिले तो उसका बेराह रवा और तबाह हो जाना कुछ बईद नहीं। तो नाज़रीन, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि यतीम के साथ ईमानदारी बरतो और मेहरबानी से पेश आओ। जो शख्स इसलिए किसी मखलूक का माल नाहक खाएगा उसे बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी और मिलकर रहेगी। तो नाज़रीन, अब हमारा दर्स कंप्लीट हुआ। आइंदा मैं आपके सामने सूरत निसा का ही मज़ीद दर्स पेश करूँगी। तवज्जो फरमाइए और इंतज़ार कीजिए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला मुझे कुरान पाक मज़ीद आपको समझाने की तौफीक अता फरमाए और आपको समझने और सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।